जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर है? ओके रिमशा, सबा। तो आज हम लोग दास्तान फसाने अजाइब का जो है वो खुलासा पढ़ने वाले हैं। ठीक है? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका पासवर्ड है @122। ठीक है? इसके हवाले से जो बात थी वो मैंने आपको लिखवा दी थी। अब इसकी जो कहानी है, इसका जो खुलासा है वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठ जाइएगा, और जो एग्ज़ाम के हवाले से पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे इसे आप लोग अपने नोट्स में जो है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। फसाने अजाइब 1854 में 1824 में लिखी गई, लेकिन शाई हुई 1843 में। मुल्क खतन, जिसकी राजधानी थी फसीहाबाद। ठीक है? यानी कि मुल्क था खतन और उसकी राजधानी थी फसीहाबाद। जैसे बागो बहार में था रोम और उसकी राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया। ठीक उसी तरह से मुल्क खतन था और उसकी राजधानी थी फसीहाबाद। और उस मुल्क खतन का राजा था फिरोज बख्त, जो 60 बरस की उम्र में जाने आलम जो है उसके बेटा पैदा हुआ। बरहमों ने 15वीं बरस में पेश आने वाली मुश्किलात का मुफस्सल बयान किया। इसीलिए फिरोज बख्त ने अपने बेटे जाने आलम की 14 साल की उम्र में माह तलत से निकाह करा दिया। शहजादे ने बाजार में एक बूढ़े से एक जुर को दिलचस्प तोता खरीदा, जिस तोते ने बरस भर की राह पर जानिब शुमाल की मुल्क ज़िरनिगार की शहजादी अंजुमन आरा के हुस्न की खबर शहजादे को दी। शहजादा जाने आलम और वजीर ज़ादा अंजुमन आरा की तलाश में निकले थे कि दो हिरनों का मुख्तलिफ सिमतों में ताक़ुब करते हुए, यानी कि पीछा करते हुए, शहजादा, वजीर और तोता तीनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हालांकि ताक़ुब से तोते ने रोका था, यानी कि पीछा करने से तोते ने रोका था। चश्माए आब पर सफ़ेद दरवेश और सब्ज अमामा पोश बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उनसे ज़िर निगार पहुँचाने की दरख्वास्त की, मगर उन्होंने लबे चश्मा सिलाया और उसी मुकाम पर पहुँचा दिया जहाँ से हिरन मिला था, मगर वहाँ इतनी गर्मी के जीना मुहाल। वहीं पर शहपाल जादूगर की बेटी मिली, जिसने डरा धमकाकर मुसलसल 2 माह उससे सोहबत की। शोपाल की बेटी ने दिल बहलाने के लिए नक्शे सुलेमानी दिया। उसका इस्तेमाल करके शहजादे ने जादू के हिस्सार को तोड़ा। जादूगरनी से जादूगरनी से नारियल ज़मीन पर फोड़ा तो हज़ारों अजदहे निकले, मगर शहजादे ने कुछ पड़ा तो सब अजदहे पानी हो गए। जब वापस चश्मे पर आया तो घोड़ा सर पटक कर मर चुका था। शहजादा बहिश्ते निशा जंगल में था कि मल्लिका मेहर निगार अपनी कनीज़ों के झुरमुट में गुजरी। शहजादे को देखकर बेहोश हो गई, जिद करके अपने बाग में ले गई और मसंद निगार पर बिठाई। सागर और नाच का दौर चला। मल्लिका ने अपना और शहजादे ने अपनी कैफियत बयान की। मल्लिका ज़िर निगार ने अपने माँ बाप से मिलाया, जिससे इस्तिखारा की लूह दी। बूढ़े ससुर की आलूदगी से जुमले ये थे: इमाम ज़ामिन हाफिज समीन की हिफज में सौंपा, जिस तरह पीठ दिखाते हो उसी सूरत हाल तुम्हारा मुंह दिखाए। दोबारा बता रहा हूँ, ये एक बूढ़ा बाप था जो मल्लिका जहर निगार का था। उसने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त ये अल्फाज कहे थे: इमाम ज़ामिन हाफिज समन की हिफज में सौंपना, जिस तरह पीठ दिखाते हो उसी सूरत हाल में उसी सूरत अल्लाह तुम्हारा मुंह दिखाए। मल्लिका मेहर निगार ने मल्लिका मेहर निगार के बाग और मुल्क से मुल्क जिगर 40 मंजिल दूर है। शहजादा जब कई महीने सफ़र करके वहां पहुंचा तो मुल्क की खुशहाली और बेहतरी देखकर दंग हो गया।
خواجہ سرا محبوب علی خان نے اسے بتایا کہ انجمن آرا کو کوئی مکار ساحر اڑا لے گیا ہے۔ یہ سن کر جان عالم گش کھا کر گر گیا۔ انجمن آرا کے والدین یعنی کہ راجہ رانی سے ملا، ایک شب ان کے قلعے میں گزاری۔ صبح 5 کوس چل کر اس قلعے آتش پہنچا، لوح پیر سے استخارہ کر کے ہیرن کو مارا، قلعہ آتش کو ختم کیا اور جادوگر بھی مر گیا۔ پھر ہوا میں معلق قلعہ کی لوح پیر سے زمین پر اتارا۔ جہاں آرا کو دیکھ کر شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ جہاں آرا نے اپنے زانوں پر اس کا سر رکھا تو ہوش آ گیا۔ بادشاہ آ کر بیٹی کو سکپال پر بٹھا کر لے گیا۔ جشن جمشید منایا گیا۔ شہزادے سے نکاح کو انجمن آرا تھوڑی خفقی کے بعد راضی ہو گئی۔ دولہے کی طرف سے تیاری کی ذمہ داری وزیر اعظم کو سونپی گئی۔ دولہے کو 5 کوس دور ہاتھی پر سوار ہو کر جہاں آرا کے بھائی اور وزیر زاد لشکر کے ساتھ آیا۔ دلہن کو سکپال میں سوار کیا گیا۔ دولہا دلہن دیوان خاص پہنچے تو بکرا ذبح ہوا، انگوٹھے میں خون لگایا گیا، کھیر کھلائی گئی۔ چوتھی کے بعد بادشاہ نے نشاط افزا باغ رہنے کو دیا۔ یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ انجمن آرا کے باپ نے جان عالم کو رہنے کے لیے کون سا باغ دیا؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، نشاط افزا باغ رہنے کو دیا۔ ملکہ مہر نگار کی درد مفارقت کے بیان میں ضمناً کلکتہ کی سوداگرزی اور انگریزی نوجوان کا قصہ عشق بیان ہوا، یعنی کہ جب ان کی محفل سجائی گئی باغ نشاط میں یا نشاط افزا باغ میں، تو وہیں پر ایک قصہ سنایا گیا جو کہاں کا تھا؟ کلکتہ کا۔ کلکتہ کے ایک تاجر تھے جس کا نام تھا مجسٹن، اور ان کے بیٹے کی جس سے شادی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے شہزادی منڈی۔ تو اس محفل میں یا اس ریسپشن میں مجسٹن کے بیٹے اور شہزادی منڈی کا قصہ عشق جو ہے وہ سنایا جاتا ہے۔ کلکتہ کے تاجر مجسٹن کے بیٹے اور شہزادی منڈی کا قصہ عشق سناتا ہے کہ کس طرح وہ 2 بٹے جہاز سے بچ جانے والے مسٹر مجسٹن کے ساتھ 7 سال رہ کر 2 بچوں کی ماں بن کر بھی بے وفا ہو جاتی ہے اور اپنے لڑکے کو پنجے سے مار دیتی ہے۔ کلکتہ میں بستر مرگ پر پڑے انگریز کی وصیت کے مطابق اس کا صندوق نعش سوداگر کی کوٹھی پر لایا گیا، جس پر کود کر لڑکی نے بھی جان دے دی۔ انجمن آرا کو لے کر شہزادہ نہایت کروفول لاؤ لشکر، 1000 ہاتھی، لاکھوں سواروں کے ہمراہ خود گھوڑے پر سوار، اور شہزادی کو سکپال پر سوار کر کے صداقت و خیریت دے کر ملکہ مہر نگار کے ملک آیا۔ دونوں مہر نگار کے باغ پہنچے۔ مہر نگار کی کنیز دل آرا نے ملکہ کو خبر دی۔ جان عالم اور انجمن آرا دونوں مہر نگار کے باپ سے ملے اور پھر بر ضائع جہاں آرا شہزادے کی شادی مہر نگار سے بھی کرا دی گئی۔ دونوں کے ساتھ شب گزارتا سسر سے اجازت کی رخصت لی۔ مہر نگار کے والد نے جہاں آرا کے باپ سے بھی زیادہ جہیز دیا، اس کے علاوہ بہت کچھ عملیات بھی شہزادے کو بتائے، ساتھ ہی انہیں مخفی رکھنے کی شرط بھی رکھی۔ مہر نگار کے باغ سے رخصت ہونے کے وقت ہی وزیر زادہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ شہزادے نے مناقہ کیا، گھوڑے پر سوار کرا کر ساتھ لے آیا۔ جہاں آرا کے حسن پر فریفتہ ہو کر وزیر زادہ طاق میں لگ گیا۔ دونوں بیویوں نے وزیر زادے سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا۔ شہزادے، اس وزیر زادے سے ہوشیار رہنا، یہ بہت مکار دکھائی پڑتا ہے۔ مہر نگار نے خاص طور پر زیادہ نصیحت کی۔ وزیر زادے نے شہزادے کو لبے چشمہ لے جا کر شراب پلایا اور ہیلے سے
منتقل روح کا راز جان لیا۔ شہزادے سے اپنی روح بندر نے منتقل کروائی اور وزیر زادے نے خود اپنی روح شہزادے کے جسم میں منتقل کر دی۔ وزیر زادے نے اپنے قلب کو کاٹ کر دریا میں پھینک دیا۔ وزیر زادہ شہزادہ بن کر پہلے مہر نگار کے خیمے میں آیا، پھر انجمن کے پاس آیا اور دونوں کو خود وزیر زادہ کو شیر کے ذریعے اٹھا لے جانے کا من گھڑت واقعہ سنایا۔ یعنی کہ وزیر زادہ جو ہے اس نے اپنی روح جو ہے وہ شہزادے کے جسم میں ڈال لی اور شہزادے کی روح بندر میں ڈال دی اور اپنا جو قلب تھا اسے کاٹ کر پھینک دیا، اور پھر پہلے وہ مہر نگار کے پاس گیا اور اس کے بعد وہ جہاں آرا کے پاس گیا اور ان دونوں کو ایک جھوٹی موٹی کہانی سنائی کہ وزیر جو ہے اس کو جو ہے وہ شیر اٹھا کر لے گیا۔ مہر نگار نے اس جھوٹ کو پکڑ لیا اور جہاں آرا کو باخبر کر دیا۔ اس شب ملکہ مہر نگار کی باری تھی، مگر وہ ناچار انجمن آرا کے پاس چلا گیا۔ انجمن آرا کے پاس فوراً ملکہ پہنچی اور اسے اپنے خیمے میں لا کر علم انتقال روح کے بارے میں بتایا۔ نقلی شہزادے نے صبح شہر غضنفر کے وزیر اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ بتائیے وزیر زادے نے کس شہر کے شہزادے اور کس شہر کے وزیر سے ملاقات کی؟ نقلی شہزادے نے صبح کس شہر کے بادشاہ اور وزیر سے ملاقات کی؟ لکھ لیجئے گا غضنفر، ٹھیک ہے۔ نقلی شہزادے نے صبح شہر غضنفر کے وزیر اور بادشاہ سے ملاقات کی، تحفہ تحائف دیا اور وہیں ٹھہر کر پہلے 10 روپے پھر 100 روپے میں بندر خرید کر مارنے لگا۔ ملکہ نے تاڑ لیا آواز آ رہی ہے بیٹا؟ رمشا، صبا، سائمہ، آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ ٹھیک، چلیے۔ ملکہ نے تاڑ لیا کہ ضرور شہزادے کی روح بندر میں منتقل ہے۔ ایک چڑی مار نے اپنی بیوی کے کہنے پر بندر شہزادے کو پکڑ لیا، جسے شہزادے نے سلطان یمن کا قصہ سنایا جس کا لقب خدا دوست تھا۔ شاہ یمن خدا دوست نے ایک سائل کو 3 روز کے لیے سلطنت دی۔ چوتھے روز سائل نے کہا کہ اب تو بادشاہی کا مزہ آ گیا، تو بادشاہ نے سلطنت اسے سونپ کر اپنی بیوی اور دونوں بچے جن کی عمر 9 سال اور 7 سال کو لے کر اجنبی شہر کا رخ کیا۔ ایک پر فریب سوداگر اس ہیلے سے رانی کو لے اڑا کہ میرا قافلہ شہر سے باہر ٹھہرا ہے اور میری عورت درد زاں میں ہے۔ درد زاں مطلب ہوتا ہے پریگننسی میں ہے۔ بیوی کی تلاش میں خدا دوست نکلا، بیٹوں کو باری باری ندی پار کرانے کے لیے بڑے بیٹے کو ندی کنارے بٹھایا، چھوٹے بیٹے کو کندھے پر سوار کیا۔ بڑے کو بھیڑیا لے گیا، اس کی چیخ پر نگاہ کی تو چھوٹا ندی میں گر گیا۔ اگلے شہر پہنچا تو اس کے سر پر باز بیٹھ گیا، جس کے سبب وہاں کے لوگوں نے اسے بادشاہ بنا لیا۔ آخر میں دونوں بیٹے مل گئے، بیوی بھی مل گئی۔ ہیلہ باز سوداگر کو موت ملی اور پرانا ملک بھی واپس مل گیا۔ جو سائل بادشاہ بن بیٹھا تھا اس کو زہر دے دیا گیا۔ چڑی مار کی بیوی نے کہانی سن کر بندر
بندر یعنی کہ شہزادے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پڑوس میں ایک سوداگر آیا جس نے بھٹیاری کو چڑی مار کے گھر ٹوٹا لینے بھیجا۔ بھٹیاری نے سوداگر کو بندر کے بارے میں بتایا۔ بندر اس سے بھی مانوس ہو گیا۔ اس کے بات سن کر سوداگر شیدا ہوا۔ سارے شہر میں اس کا شورا ہوا۔ وزیر زادے نے غضنفر کے بادشاہ کو دھمکی دی کہ اگر وہ بندر نہیں ملا تو جنگ ہوگی۔ سوداگر کو مجبور کیا کہ وہ بندر کو نقلی جان عالم کے حوالے کرے۔ 1000 روپے دے کر اس نے ایک رات کی مہلت اور لی۔ راہ میں بندر نے دنیا، دوستی، قسمت پر زبردست تقریر کی۔ یہ سوال ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ کس داستان میں بندر تقریر کرتا ہے؟ تو فسانہ عجائب میں بندر تقریر کرتا ہے، جو اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں شہزادہ ہوتا ہے جان عالم۔ یہ نوٹ کر لیجیے گا آپ لوگ کہ فسانہ عجائب میں بندر تقریر کرتا ہے۔ کوشچن بنتا ہے کہ کس داستان میں بندر تقریر ہے یا کس داستان میں بندر کے تقریر کا ذکر ہے؟ تو فسانہ عجائب میں منتقل کر دیا اور بندر ہاں قسمت، دوستی اور قسمت پر زبردست تقریر کی۔ راہ میں ملکہ مہر نگار نے اس کی روح کو طوطے میں منتقل کر دیا اور مردہ بندر کو سوداگر وزیر زادے کے پاس لے گیا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی بندر میں تھا اور بندر سے پھر وہ کس میں آ گیا؟ طوطے میں آ گیا۔ سیکوینس یاد رکھنا۔ طوطے میں منتقل کر دیا اور مردہ بندر کو سوداگر وزیر زادے کے پاس لے گیا۔ ملکہ نے وزیر زادے سے بکری کا بچہ منگوایا اور اس میں وزیر زادے کو اپنی روح منتقل کرنے کو کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے بندر آیا، بندر میں سے شہزادے کی روح کس میں منتقل ہوئی؟ طوطے میں، اور طوطے کے بعد وزیر زادے کو بولا کہ اپنی روح اس بکری کے بچے میں کر دے جو اس نے منگوایا ہے۔ بکری کا بچہ منگوایا اور اس میں وزیر زادے کو اپنی روح منتقل کرنے کو کہا۔ جیسے ہی وزیر زادے نے شہزادے کی روح شہزادی کے اصلی قلب میں ڈال دی اور بکری کے بچے پر ایسا منتر مارا کہ اب وہ کسی اور میں اپنی روح نہ ڈال سکے۔ شہزادے نے سوداگر کو پورا واقعہ سنایا اور ہاتھی پالک سمیت خوب انعام سے نوازا۔ چڑی مار کو روپے میں اشرفی اور جواہرات سے نوازا، نیز چڑی مائیوں کو چودھری بنوا دیا۔ یعنی کہ جو چڑی مار تھا جس نے ملکہ مہر نگار کا ساتھ دیا تھا، تو شہزادہ جب اپنے اصل روپ میں آ جاتا ہے بکری کے بچے سے، تو چڑی مار کو جو ہے وہ کیا دیتا ہے؟ انعام دیتا ہے، ہاتھی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چڑی ماروں کو ایک لقب دیتا ہے چودھریوں کا۔ جب اسی دست ادبار میں آیا جہاں آرا کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا کر شہپال کی جادوگرنی بیٹی کے جادوگرنی کے جال میں پھنسا تو دونوں بیویوں کو وہ چشمہ دکھایا۔ اسی مقام پر اپنے خیمے میں ٹھہرتا کہ انجمن آرا کی ایک خادمہ دوڑتی آئی اور اس کی بری حالت کی اطلاع دے کر نقش سلیمانی اور لوح شہزادے سے لے گئی۔ نقش سلیمانی اور لوح دینا تھا کہ اچانک نظارہ بدل گیا۔ سب آدھے پتھر ہو گئے۔ بادلوں میں اژدہے پر سوار ہو کر جادوگرنی آئی اور شہزادے کو صبح تک کی مہلت دے کر چلی گئی۔ ملکہ مہر نگار کے باپ کا ایک شاگرد وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے ملکہ سے مل کر مزید بات کی، بوڑھے کو جا کر کل ماجرا سنایا۔ وہ آیا اور انہیں آزاد کرایا اور جادوگرنی کا خاتمہ کیا۔ جادوگرنی 80-90 سال کی تھی۔ مانگ میں سندور اور گلے میں سانپ بچھو، نیز کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ہار تھا۔ شہپال 9 لاکھ جادوگروں کے ہمراہ تخت پر آیا جسے 40 اژدہے اٹھائے تھے۔ بوڑھا بھی تیار ہوا اور شہزادے نے اپنی فوج بھی تیار کی۔ رانیوں نے اونچے ٹیلے پر خیمہ لگایا۔ بوڑھے کے پاس شہپال نے ایلیجی بھیجا۔ بوڑھے نے سخت جواب دیا۔ پہلے جادوگر کی لڑائی ہوئی، پھر فوج کی۔ شہزادے کی فوج نے شہپال کو اس کی فوج کے ساتھ تیغ کیا۔
اس کا قلعہ اور پورا خزانہ ہاتھ آیا۔ پیر و مرد و نصیحت کر کے رخصت ہوا۔ چند دن چلنے کے بعد شہزادہ ایک جگہ دریا کے سیر کا خواہ ہوا۔ مہر نگار نے منع کیا پر نہ مانا تو تینوں سوار ہو گئے۔ 4 گھڑی چلنے کے بعد طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گیا، سب بچھڑ گئے۔ 4-5 دن بعد کنارہ لگ کر شہزادہ ایک بستی پہنچا، جہاں کے لوگوں نے اس کے حال سے واقف ہو کر کوہ مطلب برار کا پتہ دیا۔ اس سفید پہاڑ پر 1.25 سال کا صحت مند جوگی رہتا تھا۔ پہاڑ چشمہ والا اور خوش منظر تھا۔ بوڑھے کے ماتھے پر کشکا تھا اور ہر بجو تکیہ کلام۔ اس کے پاس تسبیح سلیمانی اور جا نماز بھی تھی۔ وہ شیر کی خال پر بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہاں کا منظر عجیب و غریب اور اجتماعی نقصین تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر جوگی چشمے میں نہایا، گرد اتار کر سفید پہنا، عطر لگا کر اس سے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے گرو نے تمہارے جہاز کی تباہی اور یہاں آمد کی خبر دی تھی۔ پھر اس نے 2 جڑواں بھائیوں کی کہانی سنائی جو درج ذیل ہے۔ 2 جڑواں بھائی شہر سے شکار کھیلنے نکلے۔ چھوٹے نے تیر مارا، کارگر نہ ہوا۔ بڑے نے ہرن کو تیر مارا، کارگر ہوا۔ دونوں نے کباب بنا کر خوب کھائے۔ رات کے باقی 3 پہر دونوں بھائیوں کے جاگنے کی باری لگی۔ پہلے چھوٹا جاگ رہا تھا تو اس نے 2 پرندوں کو سنا۔ پہلا کہہ رہا تھا کہ جو میرا گوشت کھائے وہ پہلے دوپہر کے بعد 1 لال، پھر ہر مہینے 1 لال اگلے۔ دوسرا بولا جو میرا گوشت کھانے والا ہے اسے روز بادشاہ بنے۔ چھوٹے نے اللہ اکبر کہہ کر تیر چلا دیا اور ایک ہی تیر میں دونوں طوطوں کا شکار کر لیا۔ اپنے گمان میں بادشاہ والا گوشت کھایا، مگر صبح میں لال اگلا۔ اس لال کو بیچنے بڑا بھائی شہر گیا تو بادشاہ بن گیا۔ پہلے دن جشن میں رہا، دوسرے دن بھائی کو ڈھونڈوایا مگر نہ پایا۔ چھوٹے بھائی کو اٹھا کر درندہ لے گیا، درندے کے منہ سے کنویں میں گرا اور قافلے والوں کی رسی پکڑ کر اوپر آیا۔ جب اسی قافلے والے کے پاس لال اگلا تو اس نے اسے چوری کے الزام میں کوتوال کے حوالے کیا۔ کوتوال نے ہاتھ کاٹنے کی سزا سنا کر نظر ثانی کے لیے شہزادی کے پاس بھیجا۔ شہزادی کو اس نے پورا حال بتایا۔ شہزادی نے بادشاہ نے اگلا لال اگلنے تک کی مہلت مانگی۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کے قریب ہو کر اس کا داماد بن گیا۔ ایک روز بڑے بھائی کا سفیر جانتے ہیں آپ لوگ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کلاس میں کئی بار بتایا ہے، سفیر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے سفیر کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایلیجی ہوتا ہے، ایلیجی کہتے ہیں تو دربار میں راجدوت ہوتا ہے۔ سفیر اسے کہتے ہیں جو سفر پر نکلتا ہے، کسی دوسرے ملک کا راجدوت۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہے۔ ایک روز بڑے بھائی کا سفیر جو بادشاہ بن گیا تھا، ایک روز بڑے بھائی کا سفیر اس بادشاہ کے پاس آیا تو وہ لال دکھایا جو اس نے پہلے دن بڑے بھائی کو دکھایا تھا۔ بادشاہ نے اس کے جواب میں اب تک اگلے گئے تمام لال دکھائے۔ سفیر نے جا کر یہ بات بڑے بھائی کو بتائی۔ اس نے ایک خط بادشاہ کے نام اور دوسرا خفیہ خط بھائی کے نام بھیج کر اسے بلایا۔ اسی روز روانہ ہوا، مگر جہاز تباہ ہو گیا اور دونوں میاں بیوی بچھڑ گئے۔ بھائی نے سنا تو فوراً 1000 تیز جوان دوڑائے۔ شہزادی مل گئی۔ شہزادے کچھ مدت بعد واپس آیا تو سسر نے پہچاننے سے انکار کیا۔ شہزادی نے
कसम पर पहेली पूछी, उसने लाल भी उगला, इस तरह वो फिर मिल गए। ये कहानी सुनाकर जोगी मर गया। उसकी लाश के साथ हिंदू और मुसलमान ने अपने अपने तरीके से आखिरी रस्म अदा की। उसके जानशीन महंत ने जाने आलम को रोका। 2-4 दिन बाद जोगी के बताए रास्ते पर चला। दरिया के करीब लाल मिला। जूं जूं आगे बढ़ता गया, देखा दरिया में कसरत से लाल बह रहे हैं। उसके बाद आलीशान इमारत और चश्मा मिला। इमारत में देखा कि अंजुमन आरा का तन बेसर पड़ा है और छत पर सर धरा है। उसी से बहने वाला खून लाल बनकर निकलता है। वहशी सादियों आया और गुलदस्ते से फूल तोड़कर सिंगाया फूल तोड़कर सुंघाया तो वह होश में आई। सर तन से मिल गया। फिर एक जबरदस्त सफेद देव आया, जिसकी मदद से जाने आलम ने उस काले देव को हलाक करके अंजुमन आरा को साथ लिया और दोनों तोता बनकर मेहर निगार और फौज की तलाश में निकल गए। उधर पहली बार जहाज टूटने के बाद मेहर निगार जब तख्त पर थी तो एक बादशाह का जहाज गुजरा। उसे वो अपने शहर ले आया। हाल पता पूछा मगर उसने कुछ न बताया। उससे शादी की दरख्वास्त की मगर उसने 1 साल तक वर्षे के आने की मोहलत मांग ली। जिस पुरशिकवा महल में बादशाह ने उसका इंतज़ाम किया, उसके पाए बाग में जाने आलम के बिछड़े तोते से मेहर निगार की मुलाकात हुई। कोई बच्चा बता सकता है ये तोता सबसे पहली बार कहाँ बिछड़ा था जो मेहर निगार से मिलता है? जो जाने आलम बाजार से खरीद कर लेकर आया था। ये तोता पहली बार कब बिछड़ता है? और ये किस चीज के लिए मना करता है तोता? अगर नहीं पता हो तो एन लिख दीजिएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, रिमशा ने सही बताया है। जब वो जर निगार जा रहे थे मल्लिका अंजुमन आरा को ढूंढने, और ये तोता मना करता है कि हिरन का ताक़ुब मत करो, यानी कि हिरन का पीछा मत करो, तो वहीं बिछड़ जाता है। और ये किसको मिलता है? मल्लिका मेहर निगार को मिलता है। बिछड़े तोते से मेहर निगार की मुलाकात हुई। उसने बातचीत में पूरी बात बताई। खत दिया। उस तोते की मुलाकात दूसरे शहर में तोते बने घूम रहे अंजुमन आरा और जाने आलम से हुई। मेहर निगार का हाल सुनाया, खत दिया। अब तीनों मेहर निगार को लेने चले। कौन कौन चले तीनों लेने? कोई बच्चा बता सकता है? मेहर निगार को लेने तोता बनकर तीनों कौन कौन निकले? एक तो तोता खुद हो गया, बाकी दो बता दें। मेहर निगार को ढूंढने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2 ही लोग बचे जो इसके मेन किरदार में है। एक है अंजुमन आरा जो शहजादी है, और दूसरा जाने आलम। ये तीनों लोग तोते बन के जो है वो मेहर निगार को ढूंढने निकलते हैं। तीनों तोते मेहर निगार के पास पहुंचे तो इंसानी शक्ल में आए। बादशाह को मालूम हुआ तो 2000 की फौज शहजादे को जेरे नगी करके भेजी। शहजादे ने लोह से इसमें तस्कीर पढ़कर सब मस्खरा कर लिया। हम्माम में गुसल करके निकला
اور لو سے اس میں تسخیر پڑھ کر بادشاہ کو کل فوج سمیت متاع بنایا۔ اس بادشاہ نے تخت کا آفر دیا تو ٹھکرا دیا۔ اپنی فوج کو ڈھونڈوایا، 40 منزل دور ملی، وہاں سے نکلے اور نہایت سخت مقام پر پہنچ کر فردکش ہوئے۔ شراب کے نشے میں شہزادہ ایام مفارقت سے متعلق دونوں شہزادوں کے متعلق برے خیالات کا اظہار کرنے لگا تو طوطے نے نصیحت کرتے ہوئے جعفر صادق کے حوالے سے بنی اسرائیل کا ایک قصہ سنایا کہ 2 بھائی تھے، ایک قاضی شہر تھا اور دوسرا مفتی۔ بادشاہ نے مفتی کو کسی کام سے بیرون شہر بھیجا۔ اس کی پری پی کر بیوی کو زنا کے چھوٹے الزام میں قاضی نے سنسار کروایا۔ وہ عورت مری نہیں، رات کو باہر ویرانے کی طرف نکل پڑی۔ ویرانی کے غلام نے زنا کرنا چاہا، نہ مانی تو ویرانی کے بیٹے کو مار کر الزام اس عورت کے سر دیا۔ ویرانی نے اسے 20 دینار دے کر گھر سے نکال دیا۔ راہ میں شہر میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص کو 20 دینار نہ چکانے کی وجہ سے پھانسی کے لیے چڑھایا جا رہا ہے۔ اس عورت نے اسے بچایا۔ اس احسان فراموش نے اس عورت کو جہاز کے 2 تاجروں سے بیچ دیا۔ دونوں تاجر اس کے لیے لڑنے لگے۔ آخر میں دونوں میں یہ طے ہوا کہ پورا سال بکنے کے بعد عورت جسے قبول کرے وہی اسے رکھے، مگر اللہ نے جہاز کو توڑ کر عورت کو مال سمیت اپنے شہر کے کنارے لگا دیا۔ شہر کے پیغمبر کو خدا بادشاہ، مفتی، قاضی، بخشی اور وزیر غلام کو ساحل پر جانے کا پیغام بھیجا۔ ہر ایک نے گناہ قبول کر لیا، بخشی کے سوا سب کو معافی ملی۔ عورت نے اپنے شوہر مفتی سے خلا کر لیا اور جہاز کا کل مال اسے دے دیا۔ شہزادہ جب فصیح آباد کے قریب پہنچا تو اس کے باپ نے لاؤ لشکر کے بارے میں سن کر تاج و تخت کی پیشکش کے لیے وزیر اعظم کو بھیجا۔ شہزادے کو اس نے بھی نہ پہچانا، مگر شہزادے نے پہچان لیا۔ والدین کے پاس آیا تو دونوں اخیار ہو گئے۔ بادشاہ اسی وقت بہوؤں سے لشکر میں جا کر ملا، محل سرا میں لایا۔ مہر نگار اور انجمن آرا دونوں ماہ طلعت سے ملی۔ طوطے نے ماہ طلعت کا مذاق اڑایا تو انجمن آرا نے طوطے کو ڈانٹا۔ پھر بادشاہ نے وزیر کی روح والا بکری کا بچہ جلاوے کے حوالے کیا۔ تمام خلقت شہر کو بلایا، پورا ماجرا سنایا۔ بکری کے بچے کا ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کی بوٹی کوے اور چیل کو کھلایا، اس کا خون شکاری کتوں کو پلایا۔ بادشاہ فیروز بخت نے تخت و تاج اپنے بیٹے کو سونپ کر گوشائے نشی اختیار کر لی۔ اور اس طرح سے داستان فسانہ عجائب ختم ہو گئی۔ کہانی میں یہ جو انجمن آرا، جان عالم، مہر نگار اور ماہ طلعت، ان کا قصہ اہم ہے، لیکن بیچ بیچ میں جو ہے وہ 2 قصے آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک قصہ تو چڑی مار سناتا ہے 2 بھائیوں کا، اور ایک قصہ جو ہے وہ طوطا سناتا ہے قاضی کا اور مفتی کا۔ یہ اسی لیے کہانی جو ہے یہ بہت طویل ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ داستان اور اسے ناول کی کڑی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بیسک سی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ یہ 4-5 کردار آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ جو اس کہانی کا مختصر سا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک شہزادہ ہوتا ہے جان عالم، اور اس پہ جو ہے وہ نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی، یعنی کہ بھوشیوانی کی تھی کہ جب یہ 15 سال کا ہو جائے گا تو اس پر ایک مشکل
طاری ہو جائے گی۔ تو اسی مشکل سے بچنے کے لیے اس کا جو باپ ہوتا ہے ملک ختن کا، جو فصیح آباد کی راجدھانی ہوتی ہے، جس کا نام ہوتا ہے فیروز بخت، تو وہ اپنے بیٹے کی شادی 14 سال کی عمر میں ماہ طلعت سے کر دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جان عالم بازار میں جاتا ہے اپنی بیوی کے لیے تحفہ لینے، تو اسے وہاں پر دکھ جاتا ہے طوطا جو انسانی زبان بولتا ہے۔ اسے دیکھ کے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ اسے اپنے گھر لے آتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماہ طلعت شیشے کے سامنے بیٹھ کے کیا کر رہی ہوتی ہے؟ شنگار کر رہی ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے حسن کی تعریف طوطے سے پوچھتی ہے، تو طوطا جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم سے بھی خوبصورت ایک شہزادی ہے جو زر نگار شہر میں رہتی ہے، جس کا نام ہے جہاں وہ انجمن آرا، انجمن آرا نام ہے۔ تو یہ بات شہزادہ جان عالم سن لیتا ہے اور اپنے وزیر کو لے کے اور طوطے کو لے کے شہر زر نگار کی طرف جو ہے وہ نکل پڑتا ہے۔ راستے میں اس کو ایک جو وہ جادوگر ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے شہپال۔ اس کی بیٹی جو ہے وہ اسے اپنے پاس قید کر لیتی ہے، لیکن نقش سلیمانی کی مدد سے وہ اس قید سے نکل جاتا ہے۔ اور اس قید سے نکلنے سے پہلے تو تینوں لوگ بچھڑ جاتے ہیں، طوطا، وزیر زادہ اور شہزادہ۔ تو شہزادہ الگ ہو جاتا ہے، طوطا الگ ہو جاتا ہے اور وزیر زادہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو جو شہزادہ ہوتا ہے وہ نقش سلیمانی کی مدد سے اور ایک بزرگ کی مدد سے وہ مہر نگار کے باغ میں پہنچ جاتا ہے، جہاں پر وہ مہر نگار سے کیا کرتا ہے؟ اپنے عشق و محبت کی بات کرتا ہے اور اس سے اجازت لیتا ہے کہ میں زر نگار کے بعد واپسی میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ اور یہیں پر جو ہے وہ مہر نگار کا باپ جو ہے وہ اس کو کیا دیتا ہے؟ وصیت دیتا ہے کہ تم جس طرح صحیح سلامت جا رہے ہو اسی طرح سے واپس مجھے جو ہے وہ منہ دکھانا، پیٹھ مت دکھانا۔ تو یہ بات سن کے جو ہے وہ جان عالم جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور زر نگار پہنچ جاتا ہے، جہاں اس کو تلاش ہوتی ہے انجمن آرا کی۔ انجمن آرا کے پاس جیسے ہی وہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ ایک خواجہ سرا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے محبوب علی خان۔ یاد رکھنا، امپورٹنٹ ہے۔ محبوب علی خان جب اسے ملتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ شہزادی کو کوئی راکشس جو ہے وہ لے اڑا ہے، اور اسی بات میں جو ہے وہ شہزادہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ انجمن آرا کو تلاش میں نکل جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اس راکشس کو مار کے انجمن آرا کو کیا کر لیتا ہے؟ چھڑا لیتا ہے۔ اور اس کی بہادری سے جان عالم جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے بعد جان عالم اور انجمن آرا دونوں شہر زر نگار جاتے ہیں، جہاں پر انجمن آرا کا باپ اس کی شادی کرا دیتا ہے اور ایک باغ اسے جو ہے وہ رہنے کے لیے دیتا ہے جس کا نام ہے نشاط افضل۔ دونوں وہاں پر خوشی خوشی رہتے ہیں اور اس کے کچھ دن بعد جو ہے وہ وہاں سے واپس چلے آتے ہیں۔ لیکن جب ولیمہ ہوتا ہے یا ریسیپشن ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ایک قصہ سنایا جاتا ہے۔ کون سا قصہ؟ کلکتہ کے مجسٹریٹ اور شہزادی منڈی کا قصہ۔ سب سے پہلے یہیں پر ایک قصہ آتا ہے۔ یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے مجسٹریٹ کے بیٹے جو کلکتہ کا رہنے والا تھا اور شہزادی منڈی کا قصہ۔ یہ قصہ ختم ہوتا ہے، ریسیپشن ختم ہوتا ہے اور جان عالم جو ہے وہ انجمن آرا کو لے کے واپس چل دیتا ہے۔ واپسی میں جب وہ آتا ہے تو وہ مہر نگار سے جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے، اور مہر نگار کا باپ انجمن آرا کے باپ سے بھی زیادہ جو ہے وہ جہیز دیتا ہے۔ تو دونوں بیویوں کو لے کے شہزادہ واپس اپنے ملک ختن آتا ہے، تو راستے میں اسے وزیر مل جاتا ہے، اور اسی وزیر کی نگاہ جب انجمن آرا پہ پڑتی ہے تو وہ اس کے حسن پر کیا ہو جاتا ہے؟ عاشق ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ صحبت کرنے کی کیا کرتا ہے؟ طلب کرتا ہے۔ تو اسی لیے ایک مرتبہ شہزادہ اور وزیر زادہ دونوں باغ میں شکار کھیلنے جاتے ہیں، تو وہاں پر دھوکے سے وزیر زادہ جان عالم سے روح منتقل کرنے کا علم سیکھ لیتا ہے اور اپنی روح کو بندر میں منتقل کرنے کو کہتا ہے۔ جیسے ہی شہزادہ اپنی روح بندر میں منتقل کرتا ہے، وزیر زادہ اپنی روح آٹومیٹکلی روح چینج کر لیتا ہے شہزادے کے جسم میں، اور اپنا جو جسم ہوتا ہے اسے کاٹ کر پھینک دیتا ہے،
اور بندر کو جو ہے وہ جنگل میں بھیج دیتا ہے۔ تو جو وزیر زادہ ہے، جو اصل میں وزیر زادہ ہوتا ہے لیکن جسمانی طور پر وہ کون ہوتا ہے؟ شہزادہ بن کے آتا ہے، تو اسے جو ہے وہ مہر نگار کے پاس جانا ہوتا ہے، لیکن وہ غلطی سے انجمن آرا کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ مہر نگار جو ہے وہ تاڑ لیتی ہے کہ یہ جو ہے غلط ہو رہا ہے، اور ان دونوں کو بتاتا ہے کہ وزیر کو جو ہے وہ شیر اڑا کر لے گیا یا شیر نے اسے کھا لیا، ایک جھوٹی موٹی کہانی سنا دیتا ہے۔ لیکن وزیر زادہ کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ بندر جو ہے وہ واپس نہ آ جائے، اسی لیے ایک شہر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے غضنفر، وہاں کا وزیر اور وہاں کا بادشاہ دونوں وزیر کے کیا ہوتے ہیں؟ دوست ہوتے ہیں۔ تو وہ ان سے اعلان کروا دیتا ہے کہ آپ کے شہر میں بندر ہے ایک چڑی مار کے پاس، مجھے جو ہے وہ ہر حال میں چاہیے۔ لیکن شہر غضنفر میں پہنچنے سے پہلے ہی ملکہ مہر نگار اس بندر کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے اور اس چڑی مار سے جو ہے وہ اس بندر کو لے لیتی ہے۔ لیکن چڑی مار جو ہے وہ بندر دینے سے پہلے ایک کہانی سناتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہانی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو مہر نگار جو ہے وہ چڑی مار سے بندر لے لیتی ہے۔ بندر سے جو روح کس میں منتقل کرتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، بندر سے جو ہے وہ اپنی روح کس میں منتقل کرتی ہے؟ شہزادے کی طوطے میں کرتی ہے۔ پھر طوطے سے وہ جو ہے وہ ایک بکری منگواتی ہے اور اس بکری میں کروا دیتی ہے، اور پھر جھوٹے سے یا دھوکے سے جو وزیر ہوتا ہے اس کی روح کو منتقل کرتی ہے بکری میں، اور بکری سے واپس آ جاتا ہے شہزادہ اپنے اس میں، اپنے روپ میں۔ تو اس طریقے سے شہزادہ اپنے روپ میں آ جاتا ہے، مہر نگار اور انجمن آرا تینوں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اور وزیر زادے کو بکری کے اس میں کیا کر لیتے ہیں؟ چینج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہیں پر تینوں لوگ جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک بار ان کا من کرتا ہے کہ چلو آج جو ہے وہ جنگل میں سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو ان کا جہاز جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور تینوں جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں۔ انجمن آرا الگ ہو انجمن آرا الگ ہو جاتی ہے، جان عالم الگ ہو جاتا ہے، اور مہر نگار جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جہاز جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے تینوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہیں پر جو ہے وہ جان عالم جو ہوتا ہے، جو شہزادہ ہوتا ہے، وہ ایک جوگی کے پاس جاتا ہے۔ جوگی جو ہے وہ ان کو کہانی سناتا ہے دو بھائیوں کی، اور اسی میں جو ہے وہ 12 لال اور ان کے بادشاہ بننے کی جو ہے وہ کہانی سناتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں سے جو ہے وہ آگے چلتا ہے، اس جوگی کی مدد سے جان عالم انجمن آرا کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور وہاں پر جو طوطا بچھڑا تھا وہ مل جاتا ہے مہر نگار کو۔ تو اس طریقے سے مہر نگار جو ہے وہ ایک خط لکھ کے بھیجتی ہے طوطے کو، جو جان عالم اور انجمن آرا کو ملتا ہے۔ پھر طوطا، انجمن آرا اور جان عالم تینوں مل کے جو ہے وہ مہر نگار کو ڈھونڈتے ہیں، اور مہر نگار کو ڈھونڈنے کے بعد جب چاروں لوگ مل جاتے ہیں تو یہ لوگ واپس آتے ہیں، اور یہیں پر طوطا جو ہے وہ ایک کہانی سناتا ہے قاضی کی اور مفتی کی، جس میں ایک لڑکی کی جو ہے وہ کہانی ہے۔ یہ کہانی بھی جو ہے وہ طوطا ہی سناتا ہے۔ اس کہانی کے ختم ہوتے ہی جان عالم، انجمن آرا، مہر نگار اور طوطا یہ چاروں جو ہے وہ اپنے ملک آ جاتے ہیں، ملک ختم، جہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ ماہ طلعت سے۔ تو اس طرح سے جان عالم اپنی تینوں بیویوں ماہ طلعت، انجمن آرا اور مہر نگار کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے وہ خوش و خرم سے جیتا ہے، اور اس کا باپ فیروز بخت اپنی ساری تخت و تاج اپنے بیٹے جان عالم کو جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ سونپ دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ پوری کہانی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے نصاب میں جتنا ہے اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ یہ پڑھنا ہے۔ ساری چیزوں کو آپ لوگ یاد نہیں رکھیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، جتنی بھی کہانی ہے اسے یاد مت رکھنا۔ ہاں، چڑی مار کا یاد رکھ لینا، اور خواجہ سرا جس کا نام محبوب علی خاں تھا اسے آپ لوگ ضرور یاد رکھ لینا، اور باغ یاد رکھ لینا جو جان عالم کو دہیج میں ملتا ہے، جس کا نام تھا نشاط افضل، ٹھیک؟ یہ پوری داستان ہے۔ ابھی ایک داستان اور باقی ہے جس کا نام ہے بوستان خیال۔ تو بوستان خیال کو جو ہے وہ ہم لوگ کل کی کلاس میں پڑھیں گے،
اور یہ جو داستان ہے فسانے عجائب، اس کا قصہ ٹیلی گرام پہ ہے، اس میں پاسورڈ ملے گا آپ کو CAD@123۔ ٹھیک ہے، اگر کسی بچے کے پاس ٹیلی گرام کا لنک نہیں ہے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ آج کی کلاس اتنی ہی ہے، کسی بچے کو کوئی سوال ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ جولی فرا بیٹا آج ٹیسٹ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو پایا کسی وجہ سے، کچھ ٹیکنیکل ایشو آ رہا تھا، تو میں نے جو ٹیسٹ کی PDF ہے آپ کو ہسٹری والی کلاس کے لنک میں بھیج دیا ہے، اسٹڈی مٹیریل میں بھی جو ہے وہ آپ کو بھیج دیا ہے۔ ہاں، آنسر کاپی میں نوٹ کر لیجیے گا OMR شیٹ کی طرح، اور جب میں آپ کو کلاس لوں گا کل ہسٹری کی 7:30 بجے تو اس کے آنسرس آپ کو بتا دوں گا، آپ میچ کر لیجیے گا۔ سر اس بیچ میں آپ اردو کا ٹیسٹ نہیں لیں گے بیٹا، لیں گے یونٹ پوری ختم ہو جائے، ایک ٹاپک تو ختم ہو جائے، ابھی تو ٹاپک چل ہی رہا ہے۔ سر انگلش کلاس پینڈنگ بتا رہا ہے، نہیں بیٹا اپروو کر دیا ہے آپ کا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ کوئی کسی کی جو ہے وہ پینڈنگ نہیں ہے، سب کا جو ہے وہ اپروو ہے۔ اور آپ کی کل سے ماڈرن ہسٹری کی جو ہے وہ کلاس بھی شروع ہو گئی ہے، 5 بجے سے ہوتی ہے ماڈرن ہسٹری کی، تو آپ لوگ جو ہے وہ اس میں بھی کیا کر لیجیے گا، انرول کر لیجیے گا۔ بیٹا میں نے ID بتا رکھی تھی ہسٹری کی کلاس کی، آپ کو نہیں مل رہی تو واٹس ایپ پہ لے لیجیے گا۔ ہسٹری کلاس 2 ٹائم ہوتی ہے، 5 بجے ماڈرن ہسٹری ہوتی ہے اور 7:30 بجے میڈائیول ہوتی ہے۔ آج اس میں ٹیسٹ ہے اینشینٹ ہسٹری کا جو پوری ہو چکی ہے۔ آن لائن ہونا تھا ٹیسٹ، لیکن ٹیسٹ میں کچھ ایشو آ رہا ہے تو اپلوڈ نہیں ہو پا رہا، تو میں نے PDF جو ہے وہ آپ کو اسٹڈی مٹیریل میں اور چیٹ باکس میں دے دیا، آپ لوگ آنکھ سے لکھ لیجیے گا، میں اس کے آنسر آپ کو کل جب میں کلاس لوں گا 7:30 بجے شام میں تو بتا دوں گا۔ وہ جنرل ٹیسٹ بھی 2 دن سے اپلوڈ نہیں ہوئے، وہ یہی وجہ تھی کہ وہ اپلوڈ ہو ہی نہیں رہے ہیں، کچھ ایشو آ رہا تھا، آج اسے ایشو کو دور کر کے ہم لوگ کل سے شروع کریں گے، کیونکہ آج ہے 2 جون اور 2 جون کی روٹی آپ کو کمانی ہے۔ کہتے ہیں نا 2 جون کی روٹی کمانے میں خون پسینے کی محنت لگتی ہے، خون تو بہا نہیں گیا ابھی آپ لوگوں کا، لیکن گرمی جو ہے وہ پسینہ بہا رہی ہے، تو گھر میں رہیے، پانی وانی خوب پیجیے، کھیرا کھائیے، تربوز کھائیے، اور آس پاس اپنے گھروں کی چھتوں پہ ٹھنڈا پانی رکھیے، کچھ مکے کے دانے یا جوار کے دانے یا باجرہ کے دانے یا گیہوں آپ لوگ پنچھیوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک سر، ہم نے پیپر فرسٹ کے لیے کوئی کلاس نہیں لی ابھی تک، تو بیٹا اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، فرسٹ پیپر کی کلاس تو جنوری سے چل رہی ہے، میتھ پورا ہو گیا ہے، اس میں ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ اس میں پورا ہو چکا ہے، ہندی پوری ہو چکی ہے، انگلش پوری ہو چکی ہے، GS میں پولیٹی ہو چکی ہے، جغرافی ہو چکی ہے، اور ہسٹری آپ لوگوں کی چلی رہی ہے۔ جب یہ آپ کی ہسٹری اور پولیٹی ختم ہو، ہسٹری ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کی ریزننگ چلے گی۔ ٹھیک، چلیے پھر آج کی کلاس اتنی ہی، کل ملتے ہیں آپ لوگوں سے، داستان دوستانِ خیال کیا جائے گا۔